प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावंद यीशु के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। आज हमारे कलाम का उन्वान है वैल्यू, अहमियत या हैसियत। आप, मैं, हम जिस जगह या जिस मुकाम पर हैं वहाँ हमारी एक हैसियत है, हमारी एक वैल्यू है। हम उस हैसियत को, उस अहमियत को जो हमारे पास है, हम उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, हमें उसे कैसे बढ़ाना है। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से पहले इस बात पे ध्यान करते हैं कि आपकी मेरी अहमियत क्या है, क्या हकीकत है आपकी मेरी खुदा की नजर में। पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 19 और 20 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। 20वीं आयत, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। 19वीं आयत का आखिरी हिस्सा और 20वीं आयत का पहला हिस्सा हम इस पे आज गौर करेंगे। लिखा है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। आप अपने नहीं, तुम अपने नहीं बल्कि किसी और के हो। बाइबल ये बयान करती है कि तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। कौन सी कीमत है और कितनी बड़ी कीमत है, आइए जरा इसको देखते हैं। पहला पत्रस 1 बाब और उसकी 19वीं आयत, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेश कीमत खून से। बेऐब, बेदाग और बेश कीमत खून से। और वो खून किसका है? वो खुदा के बेटे यीशु का है। वो खून यहोवा का है जिससे आप, मैं, हम खरीदे गए। इसलिए आपकी मेरी जो पोजीशन है, जो वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा है। यशाया में खुदाम कहता है, तू मेरे लिए मुकर्रम और मुकद्दम ठहरा। आप वैल्यूएबल हैं। आपकी मेरी एक हैसियत है, एक मुकाम है, एक हैसियत है, एक रुतबा है जो खुदा ने आपको मुझे दिया है। जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि हम जिस मुकाम पर हैं वहां हमारी एक हैसियत है या हमारा एक मुकाम है, हमारी एक वैल्यू है। इस वैल्यू को हम कैसे बढ़ाएं? वैल्यू में वैल्यू ऐड की जाती है। ये बात तो बड़ी वाज़ेह है जो हमने सीखी है बाइबल की इन आयत से कि हम अपने नहीं कीमत से खरीदे गए हैं। और कीमत कौन सी है? भारी कीमत है, मसीह के बेश बहा खून से, जो बेऐब था, बेदाग था। अब ये जो वैल्यू आपको मुझे मिली है, अब इस वैल्यू में हमने ऐड करना है। क्यों करना है? इसलिए कि बाइबल ये बयान करती है, मत्ती 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे।
اگر آپ کو مجھے جو ویلیو ملی ہے ہم اس میں ویلیو ایڈ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس پر غور کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر خدا کے بیٹے، خدا کی بیٹیاں، خدا کے لوگ جو رتبہ، جو مقام خدا نے دیا ہے وہ اس کو بڑھا نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے یہ لمحہ فکریہ ہے. کیوں؟ ہمیں کیوں اس پہ کام کرنا ہے؟ آئیے ذرا ایک اور آیت دیکھتے ہیں. متی کی انجیل 7واں باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ جو آپ کے ہیں نہیں. انگور سے انگور توڑے جاتے ہیں، انجیر سے انجیر توڑے جاتے ہیں. جھاڑیوں اور اونٹ کٹاروں سے کچھ نہیں ملتا، کانٹے ہیں اور بھس ہے. اگر آپ کی میری زندگی میں پھل نہیں ہے یا ویلیو جو ہمیں خدا نے دی ہے ہم اس ویلیو میں ایڈ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بائبل یہ بیان کرتی ہے ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. آپ کا میرا جو پھل ہے اس سے لوگوں کو ہم ان کے درمیان پہچانے جاتے ہیں. سو آئیے ذرا ہم اس ویلیو پہ ہم کیسے ویلیو کو ایڈ کرتے ہیں. اس کے بہت سے پوائنٹ ہو سکتے ہیں لیکن میں نے 4 نوٹ کیے ہیں اور ان چاروں پر ہم غور کریں گے. آپ کسی ایک مقام پر ہیں، کسی جگہ پر ہیں، ایون آپ اپنی فیملی میں ہیں، اپنے چرچ میں ہیں، اپنے اسکول میں، کالج میں، آپ کی ورک پلیس ہے جہاں آپ جاب کرتے ہیں، آپ کی ایک پوزیشن ہے. اس پوزیشن کو آپ نے کیسے مستحکم کرنا ہے، اس کو کیسے نکھارنا ہے. یہ کئی دفعہ لوگوں کو یہ کریز ہوتا ہے یا وہ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں میں نے کوئی پوچھتا نہیں گا. اکثر میری اتنے ویلیو کوئی نہیں، میری قدر کوڈی بھی نہیں. تو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ لوگ جو پوزیشن ان کو دی گئی ہے اس کو وہ فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں یہ تو ہمارا حق تھا، بس یہ تو ہماری رہے گی. ایسا نہیں ہے. چیزیں، حالات، وقت تبدیل ہوتا ہے. عقل مند دانشور آدمی وہ ہے جو وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے. پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ جو اس زمن میں ہے وہ ہے سینس آف ریسپانسبلٹی. آپ کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اگر آپ جس مقام پہ ہیں اس مقام میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جو ذمہ داریاں، جو کام آپ کو دیا گیا ہے آپ کو، مجھے اس کو سنجیدگی سے کرنا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے پہلا تموتھیوس 6 باب اور اس کی 18ویں آیت، اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں اور سخاوت پر تیار اور امداد پر مستعد ہوں. تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں. دینا، دوسروں کی لیے اپنے مٹھی کو، اپنے آپ کو پیش کرنا. بائبل یہ بیان کرتی ہے جہاں آپ ہیں وہاں آپ اپنی سروسز کو دیتے ہیں. ایک شخص اتنا ہی ویلیوبل ہوتا ہے جتنا زیادہ وہ ذمہ دار ہوتا ہے. اگر ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے مجھے کوئی میری قدر نہیں ہے تو اس نے اپنی قدر کروائی کب ہے؟ کسی لاپرواہ، غیر ذمہ دار، غیر سنجیدہ شخص کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. جو شخص اپنا ہی سگا نہیں ہے وہ کسی کا کیوں کر ہوگا؟ اس لیے آپ اپنے گھر میں، اپنے دسترخوان، اپنے
दफ्तर में, अपने काम की जगह पे अपनी जिम्मेदारियों को इंतहाई आसान तरीके से निभाएं। जो काम आपको दिया गया है, जो जिम्मेदारियां आपकी हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हैं, जो कुछ आपको करना है, आपको करना है। बाइबल ये बयान करती है, कुलसियों 3 बाब और 23वीं आयत में लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जानकर करो कि खुदावन के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। जब आप अपनी वर्क प्लेस में हैं, अपने घर में हैं, आप अपने चर्च में हैं, आप जो कुछ भी है, जहां भी आप कर रहे हैं, आपको वो जी से करना है, ये जानकर करना है कि मैं खुदावन के लिए कर रहा हूं। ये खुदावन ने मुझे जिम्मेदारी दी है, ये खुदा का काम है। कई दफा हम लोगों को देखते हैं, वो नहीं कर रहा जी, वो नहीं कर रहा, सो व्हाट, आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं, आप अपने जिम्मेदार हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अब एक स्टूडेंट को कोई कहेगा तो वो पढ़ेगा नहीं, उसको पढ़ना है, वो तालिब इल्म, उसको इल्म का तालिब होना है। अब एक कोई शख्स किसी चर्च में किसी पास्टर को कहता है, पादरी साहब आपने कलाम सुनाना है, उसको सुनाना है, किसी के कहने की जरूरत नहीं है। वक्त बेवक्त मुस्तैद रहा है, अपनी जिम्मेदारी को निभा। जो काम तुझे दिया गया है, जो काम जिसके लिए तो रखा गया है, तुझे वो करना है और जिम्मेदारी के साथ करना है। अपना काम मुकम्मल करें, और ना सिर्फ अपना काम मुकम्मल करें, बल्कि दूसरों को उनके काम मुकम्मल करने में मदद दें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पहला तसल्लुनीकियों 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत, बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बाइस बनो, चुनाचा तुम ऐसा करते भी हो। तो ये कलीसियाओं का तुर्रा रहा है कि वो एक दूसरे के लिए तसल्ली और तरक्की का बाइस बनते थे। किसी को काम करने में मुश्किल आ रही है, जिसने कर लिया उसको हेल्प करता है, क्योंकि वो कहता है ये टीम वर्क है, ये मेरी भी अगर मैंने अपने काम को कर लिया है, अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल कर ली है, मेरे पास वक्त है, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास काबिलियत है, मैं दूसरे की मदद करूंगा। जब कहीं ये चैलेंज दिया जाता है, जब कहीं ये गुंजाइश बनती है कि आपको कोई ऐसा वक्त मिलता है कि, या आपको कोई ऐसे माहौल में आप आ गए जहां आपको करेज किया जाता है, या कोई मुंतजर है कि जी ये काम को करेगा, तो आप अपना हाथ बढ़ाएं, मैं करूंगा जी, ये काम मैं करके दिखाऊंगा, ये तो मेरे करने का काम है। अब मिसाल के तौर पर आप चर्च में हैं, कई दफा कई ईमानदार प्रस्तिश में मगन होते हैं, कलाम सुनने में मगन, कई दफा बच्चे जो हैं वो शोर करते हैं या इधर उधर हिलजुल हो रही होती है। कई लोगों को इंतजामात में बड़ी महारत होती है, वो बड़ी खूबसूरती से इंतजाम को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो जो आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई आपको कहे कि आप ये करें। आपको पता है ये काम मैं कर सकता हूं, या ये काम दुरुस्त नहीं है, मुझे करना चाहिए, करें। अपना अपना हाथ उठाएं, मैं करूंगा। दूसरी बात, रिएक्ट करें। रिएक्शन टाइम जो है उसको सीरियस लें। हम रिएक्शन टाइम जो है उसे कहते हैं, यानी किसी ने आपको कोई काम कहा है, उतना ही कोई काम किसी ने आपको कहा है,
اسے کہنے اور کرنے کے دورانیے کو ریئیکشن ٹائم کہتے ہیں. یعنی ایک کام ہے اور اس کو کرنا ہے، آپ کب کر رہے ہیں یا کب آپ کو کرنا ہے، وہ آپ کا ریئیکشن ٹائم ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، یعقوب پہلا باب اس کی 19ویں آیت میں، اے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، بس ہر شخص سننے میں تیز، بولنے میں دھیرا اور قہر کرنے میں دھیما ہو. سو پوائنٹ کیا ہے؟ اگر آپ نے سن لیا ہے تو اس کا مطلب آپ کو فوراً کرنا ہے. یہ آپ کا ریئیکشن ہے. آپ نے سنا ہے، ادھر آپ نے سنا ہے اور آپ نے فوراً فیصلہ کیا میں نے کرنا ہے. ہر شخص سننے میں تیز، میں نے سنوں گا تو کروں گا نا. اب کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں لوگ کام تو کر رہے ہوتے ہیں اور کام ہو بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن کیسے؟ ٹال مٹول کے ساتھ، بہانے بازی کے ساتھ، وقت گزارنے کے لیے کہ وقت لنگھی جائے. اب مثال کے طور پر اسکول جانا ہے بچے نے، ٹائم ہے صبح 8 بجے کا، اور وہ بچہ جو ہے وہ 8:05 پہ جاتا ہے، 7 پہ 10 پہ جاتا ہے، لیٹ ہی جاتا ہے. دفتر کا ٹائم ہے 9 بجے کا، کتنے بجے پہنچتے ہیں صاحب؟ صاحب سے بھی لیٹ پہنچتے ہیں. اسی طرح آپ کے چرچ کا ٹائم کیا ہے؟ 9 بجے کا، کتنے بجے آپ کو آنا ہے؟ 9:30، 10 بجے. دل کرے 10:15 بج جائے، دل کرے اس وقت جائیں جب ہتھیار ڈالنا ہے. بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا اچھا ہو. کسی کو کسی کام کو کرنے کے لیے آپ تیار ہوں، ہر وقت مستعد رہیں. وقت بے وقت جب کرنا ہے تو اس کا مطلب کرنا ہے. جب میں بل دینا، مثال کے طور پر آپ کے بجلی کا، گیس کا، پانی کا، جو بھی آپ بل دیتے ہیں، اب آپ کو پتا ہے تاریخ 9 ہے تو اس کا مطلب ہے ضروری 9 ہی کو دیں، نہیں اس کو 8 کو دیں، 7 کو دیں. جیسے آگے آپ کو پتا ہے میں نے پے کرنا ہے تو پے کر دیں. اس کو ضروری ہے کہ وہ آخری تاریخ میں جائیں یا پھر ایک دن بعد میں دے ود ڈیوز اور جو ایکسٹرا چارجز اس کے ساتھ. جب آپ کو پتا ہے یہ کام مجھے کرنا ہے تو اس کو مطلب اس کو کریں. آپ کو پتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے تو کوئی مجھے کہے گا تو میں یہ کروں گا، تو کیوں نہ خود میں کر لوں، کیونکہ کرنا تو میں نہیں ہے. یاد رکھیے گا، یہ بات میں نے کئی دفعہ شیئر کی ہے، جو کام آپ کو کرنا ہے اس کا مطلب ہے وہ آپ ہی کو کرنا ہے. اور وہی کام اگر کوئی آپ سے کہے گا کہ آپ کریں اور پھر آپ کریں گے تو کام کس نے کیا ہے؟ کام آپ نے کیا. پھر بھی تو کروایا کس نے؟ کسی اور نے. کریڈٹ کس کو ملے گا؟ اس شخص کو جس نے پھر آپ کو کہا ہے، تلخی سے کہا ہے، غصے سے کہا ہے، ناراض ہو کے کہا ہے، 4 سن کے آپ نے کیا پھر بھی آپ نے. وائی ناٹ یو آر ڈوئنگ آن یور اون سیلف؟ دھکا اسٹارٹ کیوں ہے؟ آپ سیلف اسٹارٹ کیوں نہیں ہوتے؟ مجھے کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، کہہ دیا ہے سو ہو گیا ہے. اگر کوئی کام، کوئی ذمہ داری آپ کو دی جاتی ہے تو اس کو کریں. یاد رکھے گا، جتنا کسی شخص کا ریئیکشن ٹائم کم ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی ویلیو ہوگی. کئی دفعہ اپنے لوگوں کو دیکھا، کہتے ہیں میں کیا یہ تو نہیں کر دیتا. ایسے گل میرے منہ سے اگلے نے پہلے کہا دی تھی.
اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ٹال مٹول اچھا کرنے سے آپ اپنی ویلیو گھٹاتے ہیں، اپنی اہمیت کو کم کرتے ہیں. سو بائبل مقدس میں ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کی 8ویں باب کی 36 آیت میں پڑھتا ہوں. اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچنے تو خواجہ نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ تو یہ حبشی خواجہ کا واقعہ ہے جو فلپس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے. جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بپتسمہ ضروری ہے کہ مجھے بپتسمہ لینا ہے، تو وہ چلتے چلتے وہ پانی کی جگہ پر پہنچتا ہے. وہ کہتا ہے بپتسمہ دینے والا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، اب کون سی چیز مجھے روکتی ہے؟ جب مجھے سمجھ آ گیا مجھے بپتسمہ لینا ہے تو پھر میں بپتسمہ لے لوں گا. کئی دفعہ لوگوں کو بپتسمہ لیتے ہوئے بڑے سال لگ جاتے ہیں. بھئی کون سا الہام آپ پر اترے گا، کون سی وحی آپ پر نازل ہوگی، کون سے فرشتے آ کے آپ کو بتائیں گے؟ وہی بائبل میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اس کو کر لیں. تیسرا نقطہ، شارپ یور ٹولز، اپنے ہتھیاروں کو تیز کریں. اگر آپ اپنی اہمیت کو، اپنی قدر کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے اسکل کو ڈیولپ کریں. اپنے ٹول جو ہیں، آپ کے ہتھیار جو ہیں، ان کو تیز کریں. وائس کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، دانشمند کی باتیں پینوں کی مانند ہیں اور ان کھونٹیوں کی مانند جو صاحب مجلس نے لگائی ہوں اور جو ایک ہی چرواہے کی طرف سے ملی ہوں. اگر آپ استاد ہیں، اگر آپ لیڈر ہیں، اگر آپ پاسٹر ہیں، اگر آپ اسسٹنٹ پاسٹر ہیں، واٹس ایور آپ کے پاس جو عہدہ ہے، جو پوزیشن ہے آپ کی، اگر آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ کو سیکھنا ہے، آپ کو جاننا ہے. بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ دانشمند کی باتیں جو آپ کے سینئر ہیں، اساتذہ ہیں، جو آپ کو سکھا رہے ہیں، ان سے سیکھیں. آپ کو کچھ چیزوں کا نہیں پتا، سیکھیں، جانیں. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، جب ہم امثال کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 2 آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے. تو آپ نے اپنی روح کو علم سے بھرنا ہے، اپنی نالج کو امپروو کرنا ہے، اپنی انفارمیشن کو اپڈیٹ کریں، اپنے اسکل کو ڈیولپ کریں. کئی دفعہ لوگ اپنی تعلیم پر، اپنی تربیت پر، اپنے سیکھنے پر فل سٹاپ لگا دیتے ہیں. یاد رکھیے گا، جو بہتر ہونا بند کر دیتا ہے وہ بدتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی جگہ پہ، مقام پہ، کسی عہدے پر ہیں، لیڈرشپ میں ہیں، تو آپ نے لیڈرشپ کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اس کے بارے میں اور جاننا ہے. آپ نے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے جو پڑھا ہے اس پہ قناعت نہ کریں، اس پہ رکنا چاہیں اور پڑھیں. اگر آپ نے بائبل پڑھ لی ہے، 2 دفعہ پڑھ لی ہے، 4 دفعہ پڑھ لی ہے، 10 دفعہ پڑھ لی، اوکے، آپ کمنٹریز پڑھیں، آپ تفسیریں پڑھیں، آپ
بڑے خادموں کی اور ٹیچنگ کی باتوں کو جو خدا ان پر ظاہر کرتا ہے، خدا آپ سے بھی کلام کرتا ہے، اس میں ایڈ کرتے جائیں. ایک سرمن جو 10 سال پہلے آپ نے دیا تھا، وہ سرمن آج بھی ویسے ہی کا ویسا ہی ہے. سو آپ کو آگے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. ایک نوجوان تھا تو وہ ایک درخت کاٹ رہا تھا. اس نے شروع کیا کاٹنا، کاٹتا رہا کاٹتا رہا کاٹتا رہا. گھنٹہ لگ گیا، 2 گھنٹے لگ گئے، 3 گھنٹے لگ گئے. اور جس وقت اس نے شروع کیا تھا، اس وقت ایک بزرگ شخص وہاں سے گزرا اور اس نے اس کو کاٹتے ہوئے دیکھا. اور وہ 2-4 گھنٹے کے بعد جب واپس آیا تو وہ نوجوان ابھی تک وہ درخت کاٹ رہا تھا. اس نے کہا، جوان یہ ابھی تک آپ درخت کاٹ رہے ہو، تو آپ اپنا کلہاڑا اس کو تیز کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ کند لگتا ہے، اب تک تو یہ درخت کاٹ دینا چاہیے تھا. تو آگے سے جواب دیتا بزرگ کو، وہ کہتا ہے جی یہی کلہاڑا ہے میرے پاس، اس کو تیز کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. سو کئی دفعہ لوگ اپنے عدم معرفت کے باعث، کم علمی کے باعث، اپنی کم عقلی کے باعث آگے ترقی نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھ پاتے. وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. وہ اور لوگوں تک اپروچ نہیں کر پاتے اور اپنے ساتھیوں کو اور زیادہ ان کے لیے معاون اور مددگار نہیں بن پاتے. سو اپنے اسکل کو بہتر بنانا ہے، ہمیں اپنے نالج کو اپڈیٹ کرنا ہے، نئی چیزیں سیکھنی ہے، نئے فارمولے سیکھیں، نئی ٹیکنیکس کو سیکھیں. ہم اسے کہتے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ. اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پر، سیلف گرومنگ پر کام کریں. مجھے تلفظ میں مشکل ہے، میں تلفظ سیکھوں گا. مجھے سینٹینس ڈلیوری میں مشکل ہے، میں وہ سیکھوں گا. مجھے اسپیچ میں مشکل ہے، میں وہ سیکھوں گا. میرا علم ابھی اتنا نہیں ہے، میں اور پڑھوں گا. اپنے ہتھیاروں کو تیز بنائیے. چوتھی آخری بات، بڑا سوچیں. سوچنا شروع کریں، نہ صرف سوچنا بلکہ بڑا سوچنا شروع کریں. بائبل مقدس میں سے ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے 2 تموتھیوس پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت. کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. سو بائبل کا یہ بڑا واضح پیغام ہے آپ کے لیے، میرے لیے، کہ ہمیں ڈر، خوف اور دہشت کی روح نہیں دی گئی، بلکہ بائبل بیان کرتی ہے قدرت، محبت اور تربیت کی روح دی گئی ہے. ہم حالات سے، چیلنجز سے، ٹرائل سے، مشکلوں سے ہم نہیں ڈریں گے. ہم تربیت میں، ہم علم میں، ہم محبت میں، ہم بردباری میں، ہم محبت میں، قدرت میں آگے بڑھیں گے. بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے 2 کرنتھیوں 10واں باب اور اس کی 5ویں، چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم تصورات
اور اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے خلاف سر اٹھائے ہوئے ہم ڈھا دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم ہر خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بناتے ہیں. ہم آگے بڑھنے سے، محنت کرنے سے، ترقی کرنے سے کوئی ہمیں خوف نہیں دلا سکتا. کئی دفعہ لوگوں کا ذہن مف ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، اتنے جاؤں گے تو نقصان ہو جائے گا، اتنے جاؤں گے تو ہو جائے گا. نو، ان سوچوں کو قید کریں جو منفی ہیں، جو آپ کی ناکامی کی ہیں، جو آپ کی شکست کی ہیں. قید کر کے مسیح کے فرما بردار کریں اس کو. میں جیتوں گا، میں فتح پاؤں گا، میں غالب آؤں گا، میں ترقی کروں گا، میں بڑھوں گا. ہاللیلویا. بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. خدا کی کامل پسندیدہ نیک مرضی آپ کے لیے کیا ہے، تجربے سے معلوم کرتے رہو. عقل نہیں ہونے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. اپنی سوچوں کا محور اونچا رکھیں، اپنی سوچ کا معیار اونچا رکھیں. جب آپ بڑا سوچنا شروع کرتے ہیں پھر آپ بڑا کرنا بھی شروع کریں گے. جتنی بڑی سوچ ہوتی ہے آپ کی اتنی بڑی ویلیو ہے. ناکام آدمی کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی سوچ نکمی ہوتی ہے. اس کا سوچنا محدود اور چھوٹا ہوتا ہے. سوچنے کی عادت ڈالیے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ بڑا ہے. جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں پھر ہونا بھی شروع ہوتا ہے. آپ کی سب سے پہلی جنگ آپ کی سوچ سے ہے. جب آپ اپنی سوچوں کی جنگ پر فتح پا جاتے ہیں آپ کے لیے میدان میں جنگ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور آپ جیت جاتے ہیں. ہاللیلویا. آئیے بائبل مقدس کی ان سچائیوں کو اپنے اندر لیں، اور جو آپ کی اہمیت ہے، جو آپ کی حیثیت ہے، جو آپ کا مقام ہے، جو آپ کا رتبہ ہے، جو خدا نے آپ کو دیا ہے، بائبل یہ بیان کرتی